वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि तसव्वुफ़ है क्या। बेसिकली आम लोगों को सादा अल्फाज में डॉक्टर साहब ने समझाने की कोशिश की। आइए नाजरीन इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि ये एक दीन का हिस्सा किस तरह बनता हुआ सामने आया। शुरू में नहीं था लेकिन बाद में इसके असरात हमें नज़र आना शुरू हो गए। कैसे? देखिए, ये हुआ कि मैंने कहा कि दीन उस वक्त दो पहले जो था ना, खिलाफत के दौर में इमामत, खिलाफत या जे सामने हुक्मरानी और उस वक्त की जो दीनी क़यादत थी वो एक ही थी। लेकिन यजीद और इसके बाद ये फ़र्क पड़ गया। हम जानते हैं कि यजीद के वक्त जो अहले खैर थे वो हज़रत हुसैन को अपना इमामुल वक्त मानते थे जब यजीद बादशाह था। ठीक है। अब इस बादशाह की आगे औलाद को जैसे मलूकियत में होता है तख्त मिलना शुरू हो गया, और वाक़या करबला के बाद जो हामी थे हज़रत हुसैन के, उनके लिए ज़िंदगी तंग हो गई। बल्कि हज्जाज बिन यूसुफ़ का जो वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ हुआ उसके बाद तो ये सख्ती बहुत ही बढ़ गई। इन हालात में अहले खैर ने सोचा एक तो ये तरीका है कि वो बिल्कुल ही किनारा कश हो जाएं, और दूसरा ये है कि वो खैर का सिलसिला जारी रखें, अगरचे इसको अलल ऐलान करने की बजाय अपने घर में दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे हमने देखा कि वो इस्लाम में अब किस तरह आ गया। जब ग्रीक मैथोलॉजी में, फिर कहूँगा, उनकी किताबों का तर्जमा हुआ, जब मुसलमान ईरान पहुँचते हैं, ईरान के मैंने कहा कि निशापुर का एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसे नौशेरवा ने, वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब और फ़िलासफ़ी की किताबों का तर्जमा किया हुआ था ईरानी ज़ुबान। अच्छा। वो जब इन्हें पढ़ने को मिलती हैं तो वो फ़लसफ़े की चकाचौंध, फ़लसफ़े के सवालात, उसके जवाब देने की कोशिश में कुरान को फ़लसफ़े के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया गया। और जो तसव्वुफ़ है, मैं बाज़ औक़ात ये बात कहता हूँ, असल में एक फ़लसफ़ा और तहरीक है। हमारे यहाँ मुसलमानों में एक ख़ास प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ को ना एक फ़िरका बना देते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ अजीम फ़िलासफ़र मजहबी गुज़रे हैं जिनका नाम मेरा ख़्याल है कि शायद फ़लसफ़े की दुनिया में ऐसे अजीम लोग, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी साहब, इमाम गज़ाली साहब। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इन्हें अपने अक़ीदे का सरबराह बनाकर वो जो रिसर्च उन्होंने की थी उसको आगे से बंद कर दिया, और उन पर किसी किस्म का तनकीदी बात या उन पर कोई किसी किस्म की तफसीली बात करने से इनकार कर दिया। अब फ़र्क क्या पड़ा, उस ज़माने में हमारे बहुत सारे सूफ़ी साइंटिस्ट भी थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये ऐसी एक तकसीम हो गई कि जो एक रुझान था मुसलमानों का वो इस तरफ चला गया, स्पिरिचुअलिज़म की तरफ। क्यों? उसके बाद हमें ख़ास तौर पे ये बढ़ता गया जब अब्बासी और उमविया का आपस में क्लैश हुआ। अबू हाशिम एक शख्स था, उसने कई अरबों को, मेरा ख्याल है कई लाख मतलब अरबों को मार दिया बदले के तौर पे। उसके बाद अब्बासी आ गए। अब्बासियों के दौर के साथ साथ ही हम देखते हैं आखिर पे चंगेज़ का फितना सामने आ गया। तो पुरआशूब हालात में ऐसे ये तसव्वुफ़ जो है, आम तौर पे हम इसकी तहरीक अगर मुख्तलिफ दुनिया में देखें तो ये एक कौम के उस वक्त आती है जब वो पुरआशूब हालात में होती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो चले कह लें कि हमने हिस्ट्री देखी, उसमें फ़िलासफ़ी को ऐड किया, इस्लाम में ये एंटर हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। देखिए, मैं ये चीज़ ना अपने सामईन पे छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई इसके मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि तसव्वुफ़ का आगाज़ इस्लाम से पहले हुआ। हमें जो तसव्वुफ़ की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब ज़ात बहत से रिश्ता, कुर्ब इलाही, इत्तिसाल, वहदतुल वजूद, हमाओस्त, ये जो सारी चीज़ें हमें किसी ना किसी, मिसाल के तौर पे हिंदुइज़म में ब्रह्मा अहमा असी, अच्छा। अगर आप इसका तर्जमा करें तो वो है अनल हक। ठीक कि मैं हक हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं खुदा हूँ। ईसाइयों में मैंने आपको बताया ग्नोस्टिक, वो कहते थे अनल मसीह, मैं मसीह हूँ। मसीह क्या है? खुदा उनके यहाँ। तो ये जो सारी की अच्छा मुझे बताएं कि ये सारी के सारी बातें जब ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक इसकी फ़िलासफ़ी की किताबें अभी अरबी में तर्जमा नहीं हुई, उससे पहले क्यों नहीं की गई? अगर ये सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है
تو پھر تو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہاں پھر تو الہام اور وجدان تو سیدھا ہوتا ہے. یہاں سے میں اپنے سامعین کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ جسے ہم وجدان کہتے ہیں، جسے ہم عرفان کہتے ہیں، وہ علم کی ترقی یافتہ شکل ہے. اچھا یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس علم نہیں ہے. اچھا غیب کا علم کیا ہے؟ جو آپ کے لیے ہو سکتا ہے غیب ہو، میرے لیے ہو سکتا ہے نہ ہو، یا میرے لیے ہو سکتا ہے غیب ہو، آپ کے لیے نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک ایسی چیز جس سے آپ واقف ہیں کسی وجہ، مثال کے طور پہ آپ فرض کریں کسی طرح سے چاند سے ہو آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی بیٹھ کے پوچھے چاند کی مٹی کیسی ہے، تو میرے لیے یہ تو غیب ہے، آپ کے لیے غیب نہیں ہے. تو غیب کا جو ہے وہ علم کا ایک درجہ ہے. ہم نے یوں سمجھا ہے جیسے بغیر کسی وساطت کے، بغیر کسی وسیلے کے وہ شاید مل جاتا ہے. اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، جی یہاں سے میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ بات ہمیں انبیاء کی حد تک ہم مانتے ہیں، لیکن تصوف میں سمجھا جاتا ہے کہ صوفیہ کو براہ راست علم خدا سے ملتا ہے. اچھا میں جو تصوف کے مفہوم کو سمجھا ہوں کہ اپنی روح کو مختلف سٹیجز سے گزار لیں اور قرب الہی کو حاصل کر لیں، تو بیسیکلی یہ تصوف ہے. جی بالکل یہ تصوف ہے، لیکن کیا مطلوب اسلام یہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا کہیں خدا نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے تلاش کرو یا میرے سے آ کے میرا قرب حاصل کرو؟ یا خدا نے یہ کہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مانو، میرے حکم جو ہے وہ دنیا پہ نافذ کرو؟ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، خدا کہیں نہیں کہتا مجھے تلاش کرو. اچھا یہ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابراہیمی جو ادیان ہیں، وہ چاہے جوئزم ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے اسلام ہو، بعض زرتشت کو بھی اس میں لاتے ہیں. اب فرق کیا ہے؟ وہاں ہے یہ حکم ہے، قرآن ایک پیغام ہے، اس پر عمل کرو اور اسے دنیا میں پھیلاؤ. مقصد و مطلوب کیا ہے؟ مقصود و مطلوب کیا ہے؟ کہ آپ ایک اچھا معاشرہ پیدا کریں. ٹھیک ہے. میں نے تمہیں دنیا دی ہے، تمہیں دنیا کا خلیفہ بنایا ہے، اب اس دنیا میں عدل، انصاف اور اچھا معاشرہ پیدا کر کے دو. تم نے یہ ذمہ داری لی تھی جب ہم نے اپنا یہ بوجھ کہا، پہاڑوں سے کہا، انسان نے سب جب نے accept کیا انسان ہے نے اس میں. قبول کر لیا. ٹھیک. اب یہاں آ کے دوسری طرف کیا ہے؟ خدا کی قرب کی تلاش. اچھا فرض کریں ایک شخص ساری عمر میں خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کا ذاتی طور پہ تو وہ کامیاب ہو گیا، معاشرے پہ کیا اثر پڑا اس کا؟ معاشرہ دیکھیں نا، اگر وہ ساری عمر تپسیا کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، چلیں اسے تو وہ جیسے میں پھر کہوں گا ہندوازم میں موکشا مل گئی، نروان مل گیا، ہمارے ہاں نفس مطمئنہ. لیکن اس نے نفس مطمئنہ نے اگر معاشرے کو نہیں دیا تو اسلام میں یہ مقام نہیں مل سکتا. مطلب پریکٹیکلی اگر اس کا رول نہیں سامنے آتا، ہاں پریکٹیکلی اگر آپ نے یہ اچیو کر کے اسے معاشرے تک اپنی بھلائی کو پہنچایا تو کم از کم اسلام کی حد تک آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل نہیں کیا. لہذا تصوف اور اسلام، اب یہاں سے کچھ میں یہ کہتا ہوں سارا تصوف ایک سا نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس پہ بہت محنت کی، اور علامہ کی جہاں میں سمجھتا ہوں کہ باقی بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے ان کے تصوف کے نظریات کو بھی غور سے نہیں سمجھا. وہ اس کو اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف میں تقسیم کرتے ہیں. اسلامی تصوف یہ ہے کہ انسان حضرت شبیر حسین کا رستہ ہے، اس میں مجاہدہ، اس میں ریاضت، اور اس میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ خدا کے لیے اور دین کے لیے اور معاشرے کے لیے جہاد کرنا ہے. وہ تبوک، حدیبیہ اور کربلا سے ہو کے گزرتا ہے. اچھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور پھر وہ بڑی خوبصورت بات ہے ان کی کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ ساری تپسیا، اگر یہ راتوں کا جاگنا، اگر یہ آہ نیم شب، اگر یہ صبح کے اٹھنے اور اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ دینا آپ کو اس مقام پہ نہیں لے جاتے کہ آپ کی دین کی غیرت اگر آپ نے نہیں بچائی. حضرت عمر کے دور میں ایک طرف جنگ ہو رہی تھی، تو آپ جب مسجد میں گئے تو ایک شخص جو تھا وہ مراقبے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا، تو آپ نے لاٹھی پکڑ کے اسے مارا کہ وہ خبیث، ادھر مسلمانوں پہ بنی ہے اور تجھے مراقبوں کی سوجی ہوئی ہے. صحیح.
تو اگر معاشرے کی طرف آپ کا یہ ساری چیزیں کہاں، مجھے ضرورت ہے خشوع و خضوع کی، مجھے ضرورت ہے اپنے خدا سے تعلق استوار کرنے کی، یہی وہ تعلق ہے جو مجھے وہ استقامت عطا فرمائے گا کہ میں جا کے دنیا سے اس کا مقابلہ کروں۔ لیکن یہاں نماز ہے، راتوں کا قیام ہے، مسلمانوں کا کہا گیا نا کہ جو راتوں کو قیام کرتے تھے اور دن میں جہاد کرتے تھے۔ لیکن تصوف نے آ کے ایک تو حالات بدل گئے، مشکل اتنی آ گئی کہ اب اس میں اسلام کا اشاعت ممکن نہیں رہی۔ اب آپ ہلاکو کے دور میں کیا کرتے؟ تو کچھ جو اہل خیر تھے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے اپنے دین کو، اس کو ایک پردے کے ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ اب یہاں اس کی بھلائی بھی ہے، لیکن جب وہ وقت ختم ہو گیا اس کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو ایک ایسا فرقہ بنا لیا کہ اب ہم اس پر وہ متوازی ریلیجن ہو جاتا ہے۔ تصوف کی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جہاں بھی آپ اسے جس ریلیجن میں بھی دیکھیں گے، سب سے آخر میں یہ جوئزم ان میں بھی آ گیا۔ حالانکہ یہودیوں نے بہت عرصہ پہلے تک تصوف سے وہ بچ کے نکلتے رہے۔ ہم نے، آپ کو یاد ہے جوز کے پروگرام میں کہا تھا ایک ہیسیڈک جوز ہوتے ہیں، یہ وہ جوز ہیں جن کے اندر یہ ہوا کہ وہ ہیلنگ اور سارا چیزیں اسپرچول ہوتا ہے، اور وہ اسپرچوئلزم کے نام پہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی، اور یہاں بھی یہ وہ سارے تصوف کی چیزیں آئیں۔ ویداز کو اگر دیکھیں، ہندوؤں کو اگر دیکھیں، اسلامی تصوف جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسلام کے فرد کی جو ہے مضبوطی کے لیے۔ لیکن وہی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک حد سے بڑھ جائے، وہ جو ابلیس کے منہ سے اقبال نے نکلوایا تھا کہ مست کر دو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خان کاہی میں اسے، تو مسلمان کو جو ہے نا اسی چکر میں ڈالے رکھو، اسے دنیا کی جو عمل کا کردار ہے اس سے دور لے جاؤ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصوف وہ جو انسان کو علیحدہ کر دے سوسائٹی سے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ اسلام میں مردود ہے، میں بڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اسلام میں مردود ہے۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے بندوں کو خدا سے جوڑا ہے، انہوں نے تصوف کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ جو روح اور اتصال کے وہ چکروں میں نہیں ڈالا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، اگر یہاں آئے ہیں تو وہاں جو غیر مسلم تھے یا جو مسلم تھے ان کی جو نفس کی ریاضت تھی، ان کے جو اندر کی صفائی تھی، وہ کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا ہے۔ اور میں کبھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہاں جو تصوف پھیلا ہے اس کے پیچھے صرف یہ کوئی کرامات نہیں تھیں، ایک برین تھا، ایک کام تھا، ایک مشن تھا، اور اس مشن کو کس طرح سے لے کے چلے گئے کبھی اس پہ آج تک بات نہیں کی گئی، وہ بھی ہم کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف کے درجات جب مل جاتے ہیں، آپ ایک اچھی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایسی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں جس سے آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں کیا سچائی ہے؟ دیکھیں جی، سنی دنیا میں تو تصوف کی حکمرانی مسلم ہے، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں مختلف مقامات ریاضت سے سمجھتے ہیں کہ وہ حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحب وہ مقام ہے جہاں ایک بندے کو جب شروع میں تجلی نصیب ہوتی ہے یا جلوہ ملتا ہے تو وہ علم ظاہر اور باطن، سچ اور اس میں فرق کر پاتا ہے۔ اگر وہ فرق نہ کر پائے اس کو کہتے ہیں سکر، پھر وہ حالت سکر میں آ گیا کہ یار یہ جو بندہ جو بھی کہہ رہا ہے نا اپنی کیفیت میں نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس یہ سارا کچھ پانے کے لیے مراقبے کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ جو لطائف ستہ کو روح کی بیداری کے لیے قلبی، سری، روحی، خفی، اخفا، تو یہ پانچوں لطائف کو بیدار کرنے کے لیے آپ مراقبے کریں۔ اب جب آپ نے مراقبے کیے اور یہ سارا کچھ کھا لیا تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب آدمی کی روحانی درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اس کا چیزوں پہ کنٹرول ہے۔ میں اسے غلط صحیح نہیں کہہ رہا، میں اسے گزرا نہیں ہوں، دیکھیں، لیکن سمجھا جاتا ہے سنی دنیا میں کہ ہر وقت ایک وقت ایسا آدمی ہے جس پہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے اس کو علم حاصل ہو رہا ہے، اس کو کتب کہتے ہیں۔ اچھا، کتب دو طرح کے ہوتے ہیں، کتب الارشاد اور کتب التکوین۔ کتب الارشاد کا کام ہوتا ہے ہدایت دینا، لوگوں میں پیغام پہنچانا، اور کتب التکوین ہے جو لوگوں کے مصائب اور ان چیزوں کا، معاش، ان کا حل کرتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں خدا نے یہ فرائض ان دو کتبوں کو دے دیے ہیں اور یہ دنیا کے بہترین انسان ہوتے ہیں، ان کے پاس آلموسٹ علم غیب ہوتا ہے۔ پھر آگے ان سے 7 ابدال ہوتے ہیں، اور ہر ابدال اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی دوسرے انسان کی شکل میں آ سکے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ان میں سے 7 اقالیم ہوتی ہیں، اور ہر اقلیم کے اوپر ایک جو ہے وہ ابدال ہے۔ ابدال کے نیچے نقبہ ہیں۔
ہم نے دیکھا تھا نا ایک پروگرام اسٹرانومی میں کہ برج 12 ہوتے ہیں، ہم نے جو یہ پڑھتے ہیں سیجیٹیریس وغیرہ، ان میں سے ہر ایک برج کا کنٹرول ایک نقیب کے پاس ہے۔ اب یہ وہ درجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو روحانی نظام ہے سارا، یہ سسٹم سے چل رہا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں، یا وہ کہا جاتا ہے یا اس تصوف میں ہے کہ جو علم اور روحانیت کے اس درجے پہ ہے وہ تقریباً علم غیب سے بھی واقف ہے، بلکہ چیزیں بھی اپنی مرضی سے کرنے کے اختیار سے انہیں دے دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں بہت ساری باتیں ہیں جو سنی اور کہی جاتی ہیں، لیکن میں نے کہا نا کیونکہ یہ میرے کوئی ذاتی تجربے میں نہیں ہے، تو میں صرف علم کی حد تک اس کا بتا رہا ہوں۔ اچھا ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔